नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों बुजुर्गों, कल भी हमारी आपसे मुलाकात हुई और आज भी है, और इसके बाद भी जो मुकद्दर में हुआ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ा कुछ बातें आपकी खिदमत में आज की इस नशिस्त में रखने का इरादा है। देखिए, एक बात सुने कि ये कोरस है रद्द कादियानियत कोरस या ख़त्म नबूवत कोरस। तवज्जो से मेरी बात सुने। और इनमें वो मसाइल ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ कादियानियत के इनकार के साथ है, या ये कि वो बात करते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस उन्वान की ये सारी गुफ्तगू हैं। ख़त्म नबूवत का मसला है, वो भी इसी सिलसिले में है, और ईसा अलैहिस्सलाम की हयात से मुतल्लिक़ा मसला वो भी इसी सिलसिले का है। महदी का तज़किरा, उसकी अलामात वो भी इसी मौजू से मुनासबत रखती हैं, और इसके अलावा कई बातें और भी हो जाएंगी जो इन्हीं मौज़ूआत से मुंसलिक होंगी। तो मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला तो शुरू किया, लेकिन इससे पहले ये बात बता देना या कर देना ज़्यादा मुनासिब है। इस कायनात को अल्लाह पाक ने बनाया तो इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, मौसम, सूरज, चाँद और इसके अलावा जो निज़ाम चल रहा है दुनिया में, इस सारे निज़ाम को एक निज़ाम के साथ चलाया अल्लाह पाक ने। एक कुलिया बना दिया, कानून बना दिया। आज की क्या तारीख है? कल सुबह की तारीख क्या आ गई? समझो बात सुने। कल आप घड़ी पर देख लें कि आज जनवरी की क्या तारीख है और दिन क्या है, तारीख क्या है, तो आप इसको महफूज करके रख लें। अल्लाह ने ये निज़ाम के साथ ऐसा मरबूत किया है ये सारा मामला सूरज के तुलू होने का, कि इसी तारीख को जनवरी के महीने में सूरज इसी टाइम पर तुलू होगा। आई समझ आपको बात? सूरज गुरूब हो रहा है, आप घड़ी देख लें कि आज फलां तारीख है जनवरी की, सूरज गुरूब हो रहा है, तो कितने वक्त पर गुरूब हो रहा है? तो आइंदा साल मैं और आप अगर ज़िंदा रहें तो इसी तारीख को तुलू भी देखें, गुरूब भी देखें, तो आपको एक टाइम पर सूरज का तुलू होना और गुरूब होना महसूस होगा, और यकीनी तौर पर ये बात होगी। आई बात? ऐसे ही गंदम है, कोई चीज़ है, बीज आप बोरी में बंद करके रख दें तो वो बिल्कुल पड़ा ही रहेगा, उगेगा नहीं। चना है, कोई चीज़ है, कानून अल्लाह पाक ने ये बनाया कि इसको ज़मीन में दबाओ। जब ज़मीन में दबाया जाएगा ये बीज, तो फिर ये ज़मीन को फाड़ता हुआ निकलेगा और ये फसल लहलहाती महसूस होगी। कानून है। अगर कहीं पड़े पड़े कोई दाने होंगे नहीं, किसी चीज़ के दाने उग भी पड़ेंगे तो वहीं वो मर जाएंगे, वो फसल नहीं बनेगी। आइए आपको समझ। कानून बनाया अल्लाह पाक ने कि आग जलाती है। आग में क्या है? आग में क्या है? समझ आ रही है आपको बात? आग क्या है? जलाती है। अब आग जलाती है, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई। ठीक है, तो अब हम ये कहें कि चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ईमान वाले थे, हम भी ईमान वाले हैं, अल्लाह इसकी आग को ठंडा हमारे लिए भी कर सकता है। कूद जाए आग में। किसने कहा? कानून है, आग जलाएगी। ये कानून नहीं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि आग में गए
تو گلزار ہو گئی ان کے لیے، ہم بھی ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، عقیدہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ آپ چھلانگ لگائیں اور آپ کو آپ کچھ نہ کہے، قانون نہیں ہے۔ یہ ساری بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا جو نظام بھی ہے چل رہا ہے، اللہ پاک نے ایک قانون کے مطابق ان کو چلایا ہوا ہے۔ زہر جو بھی کھائے گا وہ مر جائے گا، لمحات ہیں، کچھ لمحات ہیں ان میں، اگر کوئی کچھ طبیب کو ڈاکٹر جلدی ملا گیا، کوئی قسمت ہے اگر، تو شاید بچ جائے بندہ، لیکن زہر جو ہے وہ معدے میں چلی گئی تو اس کے بعد اس نے، جس نے بھی یہ برکت کے طور پر کھائی ہے زہر، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جہان ہی جا کر آنکھ کھولے گا۔ لیکن اس کے باوجود کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ زہر لوگوں نے پی، کچھ بھی نہیں اثر ہوا، ہم چونکہ اس کو کچھ نہیں ہوا لہذا کچھ نہیں ہوتا، لے آؤ میں پیتا ہوں، یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون بھائی نہیں ہے۔ سارا نظام جو چل رہا ہے ایک قانون کے مطابق ہے۔ اگر کسی جگہ پر جزئی کوئی واقعہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق قانون کے ٹوٹنے سے نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، زہر نے اثر نہیں کیا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ کو بات؟ دنیا کا سارا نظام جتنا بھی ہے آپ اس کو دیکھیں پرکھیں اسی روشنی میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر چیز ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ سنیں بھائی، سنیں بھائی، ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ تو یہ تبادل تناسل کا جو نظام ہے یہ بھی ایک قانون کے مطابق ہے۔ سب سے پہلا بندہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا حوا کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کے بعد تبادل تناسل کا نظام شروع یوں ہوا کہ نر اور مادہ، مرد اور عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ اس وقت یہ پوزیشن تھی، کہنے والے کہتے ہیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کہ صبح بچہ ایک بچی اور ایک بچہ ہوتا تھا، اور شام کو پھر ایک بچہ اور بچی ہوتی تھی۔ پھر چلتے چلتے یہ وقفہ اور نظام میں آ گیا، وقفہ اور نظام میں آ گیا، اور نظام یہ ہے کہ 9 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے زندہ رہنے کے چانس ہیں بھی اور نہیں بھی۔ پورا کلیہ قانون یہ ہے کہ 9ویں مہینے میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا نظام، بکری کا معاملہ، ہر چیز کے الگ الگ نظام ہیں۔ زیادہ کتنا رہ سکتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، یہ بھی مطلب کلیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ حمل ٹھہرا، ضائع ہو گیا، تو اس کو کلیہ کے مخالف ہے چونکہ، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ دوسرے مہینے میں حمل ضائع ہو گیا، تیسرے مہینے میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، تو 7ویں، 8ویں، تو یہ اس کے قانون کے مطابق یہ دن نہیں ہے بچے کے پیدائش کے۔ آئی سمجھ بات بھائی؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ موسمیں ہیں، موسم ہم اس لیے اس دفعہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی سردی نہیں پڑی، لیکن جو ہی جنوری کا مہینہ شروع ہوا تو پیڑاں کاٹ دیتی ہیں ساریاں۔ کوئی سمجھ آئی؟ مطلب یہ کہ یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کے مطابق ہے، قانون کے ماوراء کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قانون بنا کر انسانوں میں مروج کر دیا۔ اب انسان گھڑی پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں غروب ہونے کے، سورج کے غروب ہونے کے 5 دن بقایا ہیں۔ عورت کو لے جایا جاتا ہے ہسپتال میں کہ دردیں لگی ہوئی ہیں، تو ڈاکٹر دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کو ابھی دیر ہے۔ کیوں دیر ہے بھائی؟ بچہ تو مکمل ہو چکا ہے، بچہ مکمل ہو چکا ہے، اتنے دنوں کے بعد بچہ مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں دیر ہے۔ وہ قانون
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے مطابق ابھی تک بچے کے پیدائش میں تاخیر ہے، وہ کلیہ قاعدہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ قانون ہے جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ قانون بنائے ہیں انسانوں کے لیے، اس جہان میں بسنے والوں کے لیے، ان کو تو پابند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود ان قوانین کے پابند نہیں ہے۔ جب چاہیں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، بیچوں واقعات ایسے ہیں۔ یہ سپرے جو فصلوں کو کی جاتی ہے، یہ پانی میں ملا کر رکھی کسی نے، یہ واقعتاً صحیح بات ہے، کوئی ایسے کہاوت نہیں ہے۔ اسی علاقے کا ایک آدمی، وہ سپرے کر رہے ہیں، اسی کا آدمی کا علاقے ایک آدمی، اس نے کہا یار روٹی تمہاری پڑی ہے، کوئی لسی کو پانی تمہارے ہاں وہاں لسی پڑی ہے۔ وہ آیا، ساتھ روٹی بھی پڑی تھی، لسی بھی کسی برتن میں پڑی تھی، اور یہ جو زہر پانی میں ملا ہوا تھا یہ بھی جاگ میں پڑا تھا۔ جاگ میں کہتے ہیں زہر میٹھی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہ اس نے جگ اٹھایا، دیہاتی آدمی تھا، منہ کو لگا دیا، سارا جگ اس نے پی لیا۔ وہ بھاگے آئے کہ وہ تو زہر وہ ملی ہوئی تھی پانی میں، اس کے آنے سے پہلے اس نے سنا بھی نہ، وہ سارا جگ ڈیگ کیا، کچھ بھی نہیں ہو۔ بڑے عرصے بعد اس کی موت ہوئی، جیسے موت ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کی بھی واقعات ایسے ہیں کہ زہر پی لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں زہر بھی اصلی نہ ملی، کہ اس نے زہر پی تو موت واقع نہ ہوئی، لیکن وہ بات یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کو منظور تھا، زہر نے اثر نہ کیا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے باوجود بھی کچھ ایسے میں مواقع آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مشیت کے مطابق وہ اثرات اس سے چھین لیے جاتے ہیں، اور وہ چیز اپنے قانون کے مطابق اثر نہیں کرتی۔ کو سمجھنے آپ کو بات ہے؟ تو اس لیے میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ایک ہے قانون، وہی رائج الوقت ہے، وہی رائج الوقت ہے، لیکن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کو وہ بات منظور ہو تو، وگرنہ ہم پابند ہیں اسی بات کے۔ قانون یہ ہے، کلیہ یہ ہے۔ آگ سردی میں ہم قریب ہوتے ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے، لیکن کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں کہ کسی نے اپنی ٹھنڈک دور کرنے کے لیے اس میں چھلانگ لگا دی ہو۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو یہ سب باتیں میں نے ایک تمہیدی بات کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دی مختصر سی، کہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ سارا کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اسی نظام کو ہی اللہ پاک نے رائج کیا ہے۔ ہم اس کے پابند ہیں کہ اس کا خیال رکھیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب مالک ہے، تو ہم اس میں خود مجرم ٹھہریں گے۔ کہ اللہ مالک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے قانون پر عمل نہ کرو۔ اس نے کہا ہے کہ زہر جو ہے وہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے جب چاہیں کبھی کسی کے لیے اس میں قانون کے علاوہ بھی معاملہ نتیجے کے طور پر بن سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آئیے آپ کو بات سمجھ، ایک بات تو ہے یہ۔ اب اس کے بعد کی اسی کے ساتھ بات یہی ہے، لیکن شاخ تبدیل ہو رہی ہے کہ یہ نظام توالد تناسل کا یوں ہی چلتا چلا آیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بات انہی اوقات کے مطابق۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا تو ماں باپ کے ملے بغیر بچے کی پیدائش قانونی اعتبار سے نہ ہوئی ہے، نہ آئندہ کوئی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام پر یہ اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، مٹی سے بنایا، روح پھونک دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا
آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے اور ان کی تخلیق ہونے پر قیاس کر کے آدمی قانون کے خلاف نہ سوچے کہ آدم کو بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تھا اللہ پاک نے۔ آگے چلو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے سلسلے میں جو ہمیں دینی تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ آپ سیدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ کا باپ نہیں تھا، آپ کا باپ نہیں تھا۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور اپنی مشیت کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، صرف اکیلی ماں میں سے، اور کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ آدم کو اگر میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے تو یہاں تو ماں موجود ہے، باپ موجود نہیں ہے نا، ماں موجود ہے۔ تو اس لیے تم پریشان نہ ہو، اگر آدم کو میں بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو عیسیٰ کو اگر میں نے ماں کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو اگر یاد ہو تو کل کی محفل میں میں نے یہ بات عرض کر دی تھی اور آپ کو دوبارہ اس طرف توجہ دلواتا ہوں کہ بہت سے الزام تھے انبیاء پر، ایسے سلیمان علیہ السلام کو میں نے تذکرہ کیا، ایسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام تھا، آپ کی والدہ پر الزام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب خود ہی قانون تبدیل کیا ہے تو خود ہی اس کی عزت اور تکریم کے لیے قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا اور صفائی بیان کر دی کہ اس کو یوں نہ کہو کہ اللہ معاف فرمائے، یہ غلط ہے، وہ قانون کے خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور توجہ فرما لیں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے تو اس پر باضابطہ طور پر مضبوط طریقے سے کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ سچی بات ہے، دلائل بھی دی ہیں۔ آئیے آپ کو سمجھ، دلائل بھی دی ہیں، یوں نہیں کہ ایک کام ہو گیا ہے تو پھر لوگ سوچتے رہیں یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسے ہوا، کیسے ہوا۔ تو پوری جو کائنات کے نظام کی بات ہے وہ ایک مکمل نظام کے ساتھ پروئی ہوئی ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، خیر المدارس میں ایک استاد تھے 81 82 84 85 میں، ان کا نام تھا مولانا محمد یاسین، غالباً صابر لکھتے تھے، ہم پڑھتے تھے قاسم علوم، ہم ان کے سبق میں چلے گئے۔ اس وقت یہ کتابیں نہیں تھیں، کاپی لکھوائی جاتی تھی، کاپی لکھائی جاتی تھی، تو ہم نے ہدایت الناف کی بھی کاپی لکھی، کافیہ کا بھی کاپی لکھی۔ مولانا اشرف نام کے ایک بڑے عالم تھے، استاد تھے صرف نام کے، اب ان کا ادارہ مانکوٹ میں ہے، وہ پہلے جب ہم پڑھتے تھے ان کے پاس تو وہ جامعہ رحمانیہ میں تھے، صرف ارشاد صرف پڑھاتے تھے، اس کی کاپی بھی لکھتے تھے، ہدایت الناف کی کاپی بھی لکھتے تھے، سوال و جواب کافیہ کی کاپی بھی لکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر کاپی لکھنی منع تھی کہ خود سنو کیا کہی جا رہی بات دماغ میں رکھو۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ دور حدیث میں بھی جو تقاریر ہوا کرتی تھیں، اختلافات دلائل وغیرہ، تو وہ کاپی لکھوائی جاتی تھی۔ تو مولانا یاسین صاحب، میں سبق میں ویسے ہی شریک ہوا، ایسا جیسے طالب علم کسی استاد کے سبق میں شریک ہو جاتا ہے، تو وہ فرما رہے تھے ان دنوں نئی ان کو بخاری ملی، مولانا یاسین صاحب نے سبق نیا ان کو بخاری کا سبق ملا تھا، تو مولانا یاسین صاحب فرمانے لگے طلباء کو کہ ایک بات سنو، ادھر ادھر کی کاپیاں کسی بڑے بڑے استادوں کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ وہ بڑا استاد پڑھانے والا ہے، وہ بڑا استاد پڑھاتا ہے، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے کافی رہے گی، ادھر ادھر دیکھنے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو توجہ رکھیں، اللہ معاف فرمائے۔ پتہ نہیں آپ کو پھر دوبارہ ختم نبوت کے عنوان پر کسی جگہ پر موقع ملے کہ یا نہ ملے، یا یہ کہ آپ کسی جگہ پر جائیں، چاہے آدمی شوق ہوتا ہے تو پھر کہ اس عالم سے بھی پڑھ لیا، اس عالم سے بھی پڑھ لیے تو اچھی بات ہے۔ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ وضو اگر ہو تو پھر دوبارہ اگر وضو کیا جائے، وضو ہے
پھر دوبارہ اگر وضو کیا جائے جدید تو نور علی نور ہے۔ تو اگر ایک کتاب آپ نے پڑھی ہے، اب تو زمانہ نہ رہا، وگرنہ ایک ہی کتاب کو لوگ کی دفعہ پڑھتے تھے، ابھی نہیں سمجھ آئی، اب تو 8 سال گنے جاتے ہیں کہ 8 سال ہوئے ہیں کہ نہیں، ہے نہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہیں بھی آپ جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ یہاں کی سنی ہوئی باتیں آپ کو کہیں سے نہ مل سکیں، تو ان کو امانت سمجھیں، خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور آئیں گی کچھ باتیں جو آپ کو کسی کتاب میں نہ ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا مکمل تذکرہ کر دیا۔ اس کا میں نے کہا ذکر کیا تھا کہ چاہیے تھا اگر کسی کی ولادت سے پہلے بعد میں بچپن کے کوئی واقعات ذکر کیے جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تھی، انہی کے حالات کی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اتنی لمبی پیدائش سے پہلے سے لے کر یہ سارے رویداد بیان کیے تو اس کا پس منظر ہے کچھ، اور وہ تھا اعتراض کہ یہ بغیر باپ کے قانون، یہودیوں کے سامنے بھی یہی قانون تھا کہ ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہاں ہے بھائی ذرا بتاؤ تو۔ اب عیسائیوں کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا، وہ امت محمدیہ کو اللہ پاک نے یہ جواب عطا فرمایا جو قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جس کی ایک روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ تمام دنیا کا قانون ہر اعتبار سے ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے، اس کے ادھر ادھر نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ پاک کو منظور ہوا اپنی مشیت کے مطابق، قدرت کے اظہار کے مطابق آپ نے کیا۔ جیسے سورج کا معاملہ ہے، چاند کا معاملہ ہے، تو چاند جو ہے یہ کہتے ہیں کہ 2 ٹوٹے ہو کر، یہ حضور کا معجزہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں اس کا تذکرہ ہے، آپ علماء لوگ ہیں سنتے رہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کوئی قانون نہیں ہے، ایک دفعہ ہو گیا بس اللہ پاک نے دکھا دیا، تو یہ بتایا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ سورج کو اللہ پاک نے اتنی روشن دی، اور اس پر وہ کیا ہوتا ہے جب بے نور ہو جاتا ہے، گرن لگ جاتی ہے، گرن ہو جاتا ہے، یہ نظام اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے کوئی قانون نہیں بنایا، لیکن یہ بتایا ہے، علماء حضرات سے سنیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی صورت کی ہے شعائیں، لیکن اس کو بھی یوں ہی اب تھوڑا سا پردہ آگے کیا تو معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں کر دوں کہ یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے اور چاند گرہن جو ہو رہا ہے یہ بھی ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ کب ہونا ہے نہیں سمجھ رہی آپ کو بات، کب ہونا ہے، کہاں کہاں ہونا ہے، یہ بھی ایک قانون کے مطابق ہے۔ تو مطلب یہ کہ دنیا کا سارا نظام جو ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اسے ایسے ہی دیکھیے، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہودی یہ کہا کرتے تھے عیسائیوں کو کہ کہاں ہے باپ تمہارا عیسیٰ کا جس کو تم نبی کہتے ہو، یہ نبی ہے جس کا باپ ہے نہیں معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب اتنا لمبا چوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ایک لمبی تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ قانون تو یقیناً نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ اسی بات پر ہی لگے رہیں قانون 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 قانون، تو پھر آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں تمام کی سیرت پر نظر ڈالو، اگر تم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، مشیت اذنی کا اظہار جو ہو رہا ہے کبھی کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر ذرا بتاؤ تو یہ بھی تاریخی عالم میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام سے امت کے لوگوں نے کہا ہم مانتے تب ہیں کہ یہ پہاڑ ہلے اور اس سے اونٹنی نہ نکلے بلکہ گام بند باہر نکلے اور باہر نکلتے ہوئے بچہ پیدا کر دے۔ عقلی اعتبار سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہاڑ ہلے گا کیسے، اور پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی کیسے، اور اگر نکل ہی آئے تو پھر باہر آ کر بچہ کیسے دے گی، نہ اندر مرد نر کی جفتی ہو پھر آ کر وہ باہر بچہ دے۔ تو یہ ایک اپنے طور پر انہوں نے عقلی ایک محال سوال کیا کہ یہ پہلی بات تو ہے
پہاڑ کیسے ہلے گا؟ پہاڑ ہلے گا تو اونٹنی کیسے نکلے گی؟ اونٹنی نکلے گی تو اسے بچہ کیسے ہوگا؟ یہ عقلی محال انہوں نے سوال کیا، اور ایسے ہی ہوا، حرکت کی پہاڑ نے، پڑوس سے اونٹنی وہ نکلی اور باہر آتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تاریخ عالم میں یہ بات موجود ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے۔ ایسے ہی یہودیوں کے منہ میں لقمہ پہلے ٹھیک ہے، لقمہ منہ تک پہنچنے سے پہلے وہ پتھر بن جاتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور پیچھے تاریخوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوٹی تھی، آسا تھا، زمین پر گرایا تو وہ کیا ہو گیا؟ اگر یہ نہیں مانتے، کوئی کیوں نہیں مانتے؟ دنیا میں یہ موجود ہے یہ بات، عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن اگر ضد کی جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا قانون کے خلاف، تو پھر خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اس بات کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے کئی باتوں کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا، جس کو کسی نے انکار کی زد میں نہیں رکھا، اس کو مانا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی چھڑی، ہاتھ میں چھڑی ہے، زمین پر گرائی ہے تو کیا ہو گیا بھائی؟ سانپ۔ اگر قانون ہے تو تم بھی ذرا ہاتھ سے چھڑی لو، گراؤ، دیکھتے ہیں سانپ بنتا کہ نہیں۔ قانون نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں لیتے، باہر نکالتے تو چاند کی طرح سفید ہو کر نکلتا۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان میں ایک مردوں کو زندہ کرنا ہے، کہ آدمی کو فوت ہوا ہے تو چھڑی لگاؤ تو کہتے قم بإذن اللہ، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آئی ہے بات تو سنا دوں، کہتے ہیں کہ خاص خلیفہ تھا، ساتھ شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے کہا یہ بڑی بات ہاتھ میں آئی، روزی کا ایک طریقہ سامنے آ گیا۔ ہاں، وہ چھڑی چلا رہی عیسیٰ علیہ السلام کی، بستیوں میں جا کر کہتا کسی کا بندہ مر گیا تو زندہ کروا لو۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام چھڑی مردے کو لگاتے تو کہتے قم بإذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مردے کو لگا 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 کر کون زندہ ہو؟ اگلی بستی بالآخر ہار کر واپس ہوا، معافی آ کر مانگی، یہ سنی یہ بات کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اس نیت سے یہ سارا کچھ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، چھڑی کا کمال یہ نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو ایک اشارہ ہے، اس سے کیا جاتا تھا۔ اللہ کا فضل، اور یہ میرے ہاتھ پر اللہ پاک نے معجزہ دیا تھا کہ مردے کو چھڑی لگاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے اگر یہ آدمی انکار کرے ان باتوں کا، ایسی باتوں کا، تو ان کو اقوام عالم کی جو تاریخ ہے ان سے ان باتوں کو بھی جھٹلانا پڑے گا کہ یہ بات نہیں ہوئی، جبکہ واقعتاً صحیح بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ وہ بھی انہی باتوں سے ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مشیت کا، اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں۔ اور بقایا واقعہ آپ علماء حضرات ہیں قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں، جب پڑھیں گے یا اور دوبارہ جا کر دیکھ لینا کیسے پیدائش ہوئی۔ اور کمال کی بات ہے کہ پیدائش ہو گئی، پیدائش کے بعد ابھی لے کر آئی ہیں، گھر آ رہی ہیں، تو راستے میں لوگوں نے پوچھ لیا کہ تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے بچہ لے کر آئی ہے؟ تو پھر کیا ہوا یہ کہ سیدہ مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ ایک تو نے گناہ کیا، پھر دوسرا یہ کہ مذاق کرتی ہے، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ۔ ابھی چند لمحے، چند ساعتیں ہوئیں، کچھ وقت گزرا پیدائش کے بعد، بچپنے کی ابتدائی لمحات ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بولا، کلام کی، ایسے کلام کیا جیسے کہ بڑا اچھا فصیح و بلیغ نوجوان سمجھدار آدمی کلام کرتا ہے۔ آپ نے کبھی توجہ کی؟ چھوٹا بچہ اگر باتیں کرنے لگے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں پہ ہوا، وہاں پہ ہوا۔ کیوں بھائی؟ ہم نہیں بولتے، ہمارے بولنے پر تو کوئی خوش نہیں ہوتا۔ سنیں، بات سمجھیں۔ ایسے کہ یہ عمر وہ ہے
جو سمجھدار بات کرنے کی عمر نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھداری کی بات کرتا ہے تو ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ اس عمر کا بچہ اتنی سمجھداری کی بات نہیں کرتا۔ طوطا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو کیا ہم تلاوت نہیں کرتے؟ لوگ اس کو پتہ چل جائے، دور دور سے دیکھ رہے لوگ، یار طوطے کی کولو واللہ سنا، اس کی باتیں کی ہوئی سنا۔ وہ بھائی ہم بھی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی باتیں کرتے ہیں، طوطے کی بات سننے کے لیے کیوں اتنا سفر کر کے آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانور بولتا نہیں ہے، کوئی چیز انسان کے بغیر بولنے والی نہیں ہے۔ بولنے والی سے مراد ایسی بات کہ ہم سن سکیں، سمجھ سکیں، تو وہ طوطا اس کو سکھایا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، طوطا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے تو ہم لوگ سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ خرقی عادت ہے۔ جانور ایسی بات کرتے نہیں ہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا اس عمر میں ابتدائی لمحات پیدائش کے ساتھ ہی بولنا، اور اتنا بولنا سبحان اللہ کہ جس کو قرآن نے ذکر کر دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وجعلنی نبیا۔ اور ایک بات سنیں، ہم اہل سنت والجماعت کے طبقہ کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت کا اعلان ہر نبی نے 40 سال کے بعد کیا، 40 سال کے بعد کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ نے بھی 40 سال کی عمر ہوئی تھی تو پھر اعلان نبوت فرمایا۔ تو ایسے ہی پیچھے چلتی آئی بات کہ 40 سال کی عمر میں وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور اللہ پاک ان کو بتاتے ہیں کہ اب اعلان کرو۔ تو یہاں دو باتیں ہوئیں خرقِ عادت۔ ایک کیا ہوئی کہ ایک بچہ معصوم پیدائش کے چند لمحے بعد بات کر رہا ہے، اور دوسری بات کیا کر رہا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوتا ہے، اور انہوں نے پیدائش کے چند لمحے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اعلان تو انہوں نے بچپن میں کر دیا تھا، لیکن نبوت کا کام 40 سال کے بعد شروع کیا۔ تو یہی ایک پیدائش میں ان کا بولنا ہی دو باتوں کا جواب ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ بچپن میں اللہ پاک نے ان کو بلوایا، اور پھر بلایا ایسا کہ اس بولنے کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ ساری بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ جیسے آدم کو بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں، ماں کے بغیر، تو یہاں تو ایک ذریعہ ہے، کون سے؟ والدہ، میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، مجھے یہ طاقت ہے۔ لیکن خدا نخواستہ آج کے زمانے میں اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت پاک صاف پارسا 50 آدمی اس پر رات دن کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، شیشے میں بند کی ہوئی ہے کہ یہ اس کی نگرانی کرو، اور اسی نگرانی میں ہی بچہ وہ جنم دیتی ہے۔ 100 آدمی کہے کہ میں نے نگرانی کی ہے، کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی نہیں، تو اس کی بات کو مانا، اس لیے کہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ یہ واقعات قانون قدرت کے خلاف ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قوانین کے پابند نہیں ہیں، ہمیں پابند کیا ہے۔ ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ معاف فرمائے یہ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ یہ بغیر اسباب کیسے ہو گیا، بغیر بات کے ملے عورت کو بچہ ہو گیا۔ تو یہ بات وہ ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی کہاں، اور تدفین کہاں ہوگی؟ روضہ رسول میں ہے نا۔ اور کلیہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور ارشاد فرما گئے ہیں نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ آرام فرما تھے، اور آپ کی چارپائی ایک طرف کر کے وہیں جہاں آپ آرام تھے تشریف فرما تھے اور وہیں موت آئی، وہیں قبر دفن کے انتظام قبر بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات باہر ہوگی کسی جگہ پر، اور تدفین کہاں ہوگی؟
روضہ رسول پر. تو ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کلیت تو یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں قبر بنی ہے یہاں تو فوت نہیں ہوئے، روضہ رسول میں دفن ہو رہے ہیں، قبر بن رہی ہے، تو موت تو کہاں باہر آ رہی ہے. تو ان ساری باتوں کو گھما گھما کر ایک ہی بات پر ہم لا رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا اعلان نبوت، آپ کا زندگی گزارنا اور آپ کا آسمانوں پر رہنا، نہیں سمجھ رہی، آسمانوں پر رہنا، اتنا لمبا سفر، لمبا وقت، اور پھر آسمان سے اترنا اور آپ کا انتقال کرنا، آپ کا دفن ہونا، یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں جن پر قانون ہاتھ میں لے کر آدمی سوال نہیں کر سکتا. کوئی آئی آپ کو سمجھ بات؟ اسی میں وہ سوال بھی ہے مرزائیوں کا جو کہتے ہیں کہ آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ اللہ کے بندے، اگر اتنا لمبا ان کو زندہ رکھنا تھا، اتنا لمبا زندگی عطا فرمانی تھی اور آسمانوں پر لے جانا تھا، تو پھر اس کی مستحق ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہوتے ہیں. نہیں سمجھا؟ اتنا لمبا عرصہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنا لمبا عرصہ زندہ رہے. کون ہے بتاؤ جو آج تک زندہ ہو، انسان ہو اور زندہ ہو؟ بتاؤ کوئی. یہ مرزوی کے سوالات ہیں. اگر اتنی لمبی عمر ملنی ہوتی تو حضور پاک کو ملتی. تو ان سب باتوں کا، ایسی جتنی باتیں بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ، وہ ساروں کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مشیت. قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو پھر خیال کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے کہ نہیں؟ قانون یہ ہے کہ دنیا امریکہ جا رہی ہے، جا رہی کہ نہیں؟ آپ گئے، اب آپ کہیں کہ نہیں جی جھوٹ ہے، کوئی نہیں جا سکتا. اگر جا سکتا ہوتا تو میں بھی جاتا. بھئی تیرے پاس اسباب نہیں ہیں، جن کے پاس اسباب کرام امریکہ جا رہے ہیں. ایسے ہی آسمانوں پر حضور پاک تشریف لے گئے، معراج کی رات ہے. قانون نہیں ہے، قانون نہیں. اگر قانون ہوتا تو کوئی اور بھی جاتا، اور کوئی نہیں گیا تو قانون نہیں ہے. تو یہ بھی مرزائیوں کا اعتراض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، تمہارا یہ کہنا کہ وہ معراج کی رات ساتوں آسمان پار کر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، تو یہ ان کے خیال کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. اب سنیے، اگر وہ معراج رسول کو مان لیں، اگر وہ معراج رسول کو مان لیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا بھی ماننا پڑتا ہے، چونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آسمان پر جانے کا انکار کیا ہے. تو اسی میں عافیت جانی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آسمان پر گئے ہی نہیں، بلکہ یہ خواب اور نیند کا مسئلہ ہے. خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ میں ساتوں آسمان پار کر گیا ہوں، عرش معلیٰ پر گیا ہوں. اور اس کے ساتھ دو روایات ذکر کی جاتی ہیں، میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اور دوسری سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت. سیدہ عائشہ کی روایت یہ ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اپنے گھر سے گم ہوا دیکھا ہی نہیں ہے. میں گھر میں رہے، حضور اپنے گھر میں رہے، آسمانوں پر نہیں گئے. یہ روایت بھی ہے. اور ایسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب اس قسم کی ہے کہ آپ آسمانوں پر نہیں گئے، بلکہ آپ کو یہیں نیند میں ہی آپ کو معراج کرایا گیا، خواب میں. تو اس کی بات آپ سماعت فرما رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کہاں ہوا؟ کوئی ہے آپ میں سے کسی کو یاد؟ نکاح سیدہ عائشہ کا کہاں ہوا، مکے میں یا مدینے میں؟ اوہو، سیدہ عائشہ کا نکاح مدینے میں ہوا یا مکے میں؟ پھر دیکھ لیں. ہاں اوہو، تلے آؤ آسمان تے نہ جاؤ کریں. سیدہ عائشہ کا مکے میں ہوا نکاح یا مدینہ میں؟ رخصتی کہاں ہوئی؟ بھائی والد صاحب ایسے ہی ہے، رخصتی کہاں ہوئی؟ مدینے میں. تو یہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ مکے کا ہے.
یہ معراج کا واقعہ مکے کا ہے، رخصتی حضرت سیدہ عائشہ کی مدینے میں ہوئی۔ تو سیدہ عائشہ سے یہ بات جو نقل کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا، تو جب گھر میں تھے ہی نہ سیدہ عائشہ، تو ان کا یہ کہنا کہ میرے گھر میں سے گئے نہیں ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، تو یہ بات جو ہے اس اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے کہ معراج حضور کو مکے میں ہوا اور سیدہ عائشہ حضور کے گھر میں آئیں مدینے میں۔ ایسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے وہ جو منسوبوں سے روایت کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں فتح مکہ سے پہلے، اور ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے مطابق موقع میں، لیکن آپ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے۔ تو یہ مدینے میں معراج نہیں ہوا، مکے میں ہوا۔ کہاں ہوا معراج؟ مکے میں ہوا۔ تو اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی سیدہ عائشہ کی روایت اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ روایت، یہ عقلی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا مرزائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حاجات کو تو کوئی نہیں مانتے، تو اس کے پس منظر میں انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا اور پھر ایک ہی رات میں واپس آنا، یہ بھی انہوں نے کہا یہ بھی انکار کوئی نہیں، یہ مولوی یوں ہی لیے پھرتے ہیں، ہر بات اس کا انکار کرنا ہے تو مولویوں کو سپرد کر دو گے، یہ مولوی ایسے جھوٹ بولتے ہیں معاذاللہ۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ قانون الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت الگ چیز ہے۔ ایک بات ہوئی ختم۔ اب دوسری بات سنیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا کام انہوں نے شروع کیا اور کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی رہائش کری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی گھر، توجہ نہیں ہے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا اور چلتے پھرتے ہی زندگی گزار دی، جتنی دنیا میں تھی آسمان کے پر جانے سے پہلے۔ چلتے پھرتے کیسے؟ بس جہاں کہیں آرام کرنا وہیں سو گئے، کوئی رہائش کی جگہ نہیں بنائی، شادی بھی نہیں کی، آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہودیوں نے کہ یہ تو مسلسل پھلتے چلتے چلے جا رہے ہیں، پھلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں پھلنے پھولنے کی بادشاہ سے شکایت کی اور کہا کہ اس کا اگر تم نے، ہمارا مذہب تو بگاڑ رہا ہے، یہودیوں نے کہا ہمارا مذہب تو بگاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی رفتار یوں ہی رہی تو یہ تمہارے لیے بھی مسئلہ بنے گا۔ سمجھے آپ کو بات؟ تمہارے لیے یہ مسئلہ بنے گا، جب تمہارے لیے مسئلہ بنے گا تو عقل اس کا بھی ٹھکانے نہ رہا، اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا کہ اس کو قتل کرا دیتے ہیں، سولی پر لٹکا دیتے ہیں، جو بھی ہے مطلب اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آیا یوں ہی ہے کہ پولیس آئی، انہوں نے محاصرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا جہاں آپ رہائش پذیر تھے، دوست اور بھی ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھو اندر عیسیٰ ہے، اندر جاؤ عیسیٰ ہے۔ تو دو قسم کی روایات آتی ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ اندر جب گئے تو اس پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی۔ جب باہر نہ نکلے، وہ آدمی باہر نہ نکلا، تو انہوں نے کہا وہ بھی اندر گیا، انہوں نے حلہ بول دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، وہ نکلے نہ جائے کہیں۔ حلہ بولا تو وہی آدمی مشابہت تھی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہی کو قتل کر دیا، اسی آدمی کو قتل۔ ایک بات تو ہے یہ، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ سورۃ آل عمران اور جہاں ہے نا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، آپ معارف القرآن دیکھیں مولانا ادریس کالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا مفتی محمد شفیع صاحب کے تفسیر کو دیکھیں، یا کوئی اور
تفسیر آپ دیکھیں، جلالین دیکھ لیں، اور چیزیں دیکھ لیں، ابن کثیر دیکھ لیں، تو آپ کو یہاں یہ واقعہ یوں ہی نظر آئے گا جو جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک بات تو میں نے سنا دی۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب پتہ چل گیا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے درپے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو دوست تھے، صحابی تھے، حواری تھے، ان سے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم میں سے کوئی ہے ایسا آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری شکل جیسی شکل دے دیں اور یہودیوں کے ہاتھوں وہ قتل کر دیا جائے، اور قیامت کے دن اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، تو اس صحابی پر، اس حواری پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی شباہت جو ہے وہ ڈال دی۔ تو جب یہودیوں نے حلہ بولا تو وہی آدمی قتل کر دیا گیا، وہی آدمی قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ کے ساتھ اب اس کے ساتھ ملتی ہوئی بات، یہ بات سنیں تاکہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ جب وہ آدمی قتل ہو گیا، چاہے صحابی تھا چاہے یہودیوں کا ساتھی تھا، قتل ہو گیا، تو اگر تو ان کا ساتھی تھا یہودیوں کا، تو جب قتل ہو گیا تو کچھ محسوس ہوا کہ دیکھو تو ہے ہم نے عیسیٰ کو، وہ پوری شکل محسوس نہیں ہو رہی۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا ساتھی جس کو ہم نے بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے تو اس کو قتل، یہ قتل ہو گیا۔ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ نہیں سمجھ رہے؟ قتل بھی کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد شک میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اور قرآن نے اس کو یوں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنا گمان کرنے لگے، حقیقت کی بات ان کے سامنے نہ آئی۔ وہ سمجھ رہے آپ کو بات؟ دونوں باتیں میں نے آپ کو سنا دی۔ اب اس کے ساتھ یہ بات سنیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، یہاں یہ معاملہ ہو گیا، یہاں یہ معاملہ۔ اب اس کے بعد ایک اور بات سن لیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ جب کسی کو مارنا چاہتے تھے، انتقام ان سے لینا چاہتے تھے، مار کر لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اور اس کو ذلیل نہ کریں، لاش کو خراب نہ کریں۔ تو ایسے ہوتا تھا، قتل کر دیا جاتا، قتل کرنے کے بعد پھر اسی لاش کو لٹکا دیا جاتا، عبرت کے لیے کہ لوگ دیکھیں، دیکھو جو ہمارے مقابلے میں آئے ہم نے پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب سنیے، یا تو یہ ہے بات کہ انہوں نے قتل بھی کر دیا اور اس کے بعد سولی بھی چڑھا دیا، یہی آپ کو سمجھ آ رہی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہودی انہوں نے تو قتل کر دیا، انہوں نے بھائی قتل کر دیا، چاہے شک شبہ میں پڑ گئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بھی دو باتیں آ گئیں۔ اب دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا رد کر دیا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹکا دیے گئے۔ یا یہ کہ یہودیوں نے قتل بھی کیا اور انتقامی اعتبار سے سولی پر لٹکا دیا۔ دونوں کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اب اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ اور باتیں کچھ ملا رہے ہیں، بات کو سمجھنے آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لایا دنیا میں تو نظام دنیا یوں ہی چل رہا تھا جیسے آج چل رہا ہے۔ توجہ سے بات فرمائیں، بات کو پریشان نہ ہوں۔ شادی بیاہ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے بھائی، چوری ہوتی تھی، اب بھی ہے یا نہیں؟ بعد میں مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ آپ بھی مرتے ہیں کہ نہیں؟ اولاد بچے بچیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس وقت بھی ہوتے تھے۔
مکان اس وقت بھی بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں، اس وقت بھی تجارت ہوتی تھی، آج بھی تجارت۔ اچھے لوگ اس وقت بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، اور آج بھی لوگ اچھے بھی ہیں۔ اور جب حضور تشریف لائے تو یہ یوں ہی نظام چل رہا تھا جیسے اب چل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ چلتے چلتے کئی باتیں ساتھ ساتھ پر ہوتی چلی جائیں گی، کمرنگ ہوتی چلی جائے گی کہ جب یوں ہی بات ہے تو پھر حضور کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب یوں ہی نظام چل رہا ہے تو حضور کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ آپ کے دماغ میں رہے بات کہ جو اس وقت نظام چل رہا تھا، جو باتیں غلط تھیں اس کو ختم کرتے چلے گئے، جو صحیح تھی اس کو ریز کرتے چلے گئے۔ ابھی ٹھیک ہے، چلائے جاؤ۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 10 اونٹوں کی تھی یہ دیت، کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو ہوتا یہ تھا یا تو ورثاء اس کو معاف کر دیں، اس کو ورثاء معاف کر دیں، یا اس کی دیت دے دیں 10 اونٹ دیت دے دیں۔ تو گویا یوں سمجھو کہ انسان کی قیمت 10 اونٹوں کی قیمت کے برابر تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آیا جناب عبد المطلب کو، تو انہوں نے کہا میرا یہ کام یوں ہو جائے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ وہ کام ہو گیا۔ کام ہونے کے بعد بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلا کر کیا کس کو بھی قتل کیا جائے، کس کو قتل کیا جائے؟ تو اس وقت ہوتی تھی بات، ہم نے بھی دیکھی ہے، قرعہ ڈالنا۔ قرعہ ایک جیسی چیزیں ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ بھی ڈھیری لگ گئی، یہ بھی ڈھیری لگ گئی، یہ بھی ڈھیری لگ گئی۔ اب قرعہ ڈالو بھائی، یہ لکڑی میرے نام کی، یہ کانا آپ کے نام کا، یہ فلاں چیز تیسرے آدمی کے نام کی۔ اب یہ چیز برابر برابر ڈھیری لگ گئی، تو یہ یہاں رکھ دو، یہ یہاں رکھ دو، یہ رکھ دو، قسمت اپنی اپنی، جس کا قرعہ بنتا ہے وہ اٹھا لے ڈھیری۔ ایسے ہی بیٹے تھے تو عبد المطلب نے قرعہ جب ڈالا تو اس کے لیے تو سارے بیٹے برابر تھے، تو عبداللہ پر قرعہ نکلا، عبداللہ پر۔ تو جانے لگے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، تو گھر والوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ اس کی جگہ پر 10 اونٹ مقابلے میں رکھ کر قرعہ ڈالیں، اگر قرعہ مال کے حق میں جاتا ہے تو مال قربان کر دیں، اونٹوں کو قربان کر دیں، ہمارا یہ بھائی بچ جائے۔ تو ایسے کیا، تو پھر بھی عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلا۔ تو پھر بڑھاتے چلے گئے، 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ہمیشہ عبداللہ کے نام پر آتا قرعہ۔ جب 100 اونٹ مقابلے میں رکھے تو پھر قرعہ جو ہے وہ اونٹوں پر آیا، تو وہ 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد سنی، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی عبداللہ جوان بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی عبداللہ جناب عبداللہ جوان بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت انسان کی دیت یا قیمت کہہ لو 100 اونٹ یوں قرعہ کے ساتھ، کوئی اللہ کے احکامات نہیں ہیں، قرعہ کے ساتھ 100 اونٹوں کا نظام دیت کا بنا۔ اس وقت سے لے کر ہمارا قانون آیا، نظام آیا، قرآن آیا، حدیث آئی، ہمارا نبی آیا، لیکن اس کو یوں ہی باہر رکھا۔ 100 اونٹ آج بھی انسان کی دیت ہے۔ تو میں سمجھا کیا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر آئے، نظام یوں ہی دنیا کا چل رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو چیز اچھی تھی اس کو رائج رکھا، تائید کر دی، اور جو اچھی چیز نہ تھی اس کو رد کر دیا۔ اب اس پر اگر اسی بات کو چلائیے جو میں پہلے کہہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد تھے برے، ان کو ختم۔ دیکھو بھائی میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، یہ بات غلط تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا رد فرما دیا اور ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ منہ کی باتیں، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق۔ ایسے عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ عقیدہ تثلیث کا
نظریہ رکھتے تھے تو اس کا رد کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ کفارے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر لٹکے اور پوری امت کا کفارہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو یہ عقیدے تھے، ایک عیسائیوں کا عقیدہ تھا صلیب کا، اس کا رد کر دیا وَمَا صَلَبُوهُ۔ ان کا عقیدہ تھا کفارہ، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ان کا عقیدہ تھا ابن اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن۔ ان کا عقیدہ تھا تثلیث کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ یہ چار عقیدے جو غلط تھے شرعی اعتبار سے، ان کا رد فرما دیا۔ اور ایک عقیدہ عیسائیوں کا اور تھا، وہ تھا کہ وہ سولی پر لٹکنے کے بعد اتارے گئے، اتارنے کے بعد چند دن قبر میں رہے، پھر اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا فرمائی اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ تھا آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کا، لیکن اللہ پاک نے اس کا رد نہیں فرمایا بلکہ فرما دیا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب دیکھیے بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا اس وقت بھی، حج بھی ہوتا تھا، اب بھی حج طواف اللہ ہوتا کہ نہیں ہے؟ طواف کو ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ کرتے کون تھے اس وقت؟ مشرکین، اس وقت لوگ کرتے تھے۔ تو جو وہاں کی بری چیز تھی بیت اللہ کے طواف میں، اس کا رد فرما دیا۔ کیا کیا تھی؟ ننگے کرتے تھے طواف، تو یہ رد کر دیا کہ ننگے نہیں، کپڑے پہن کر طواف کرو۔ وہ تاریاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، قرآن مجید کے 9ویں پارے کے آخر صفحے پر یہ بات ہے، یعنی تو اللہ پاک نے اس کو رد فرما دیا۔ طواف بحال ہے کہ نہیں؟ بحال ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ طواف حضور کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا، تو جو اس کی چیز غلط تھی اس کو ختم کر دیا، جو جائز تھی اس کو بحال کر دیا۔ شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں جی، یہ شادی حضور سے پہلے ہوتی تھی، 2 بہنوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی، ستیلی ماں کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ تو جو طریقہ شادی کا غلط تھا، میں سمجھنے لگا ہوں بات کو، 2 طریقہ غلط تھا اس کو ختم کر دیا، اور یہ جو طریقہ چل رہا ہے آج کے دور میں نکاح کا، یہ بحال کر دیا۔ یہ بھی اس وقت تھا، یہ طریقہ بھی اس وقت تھا۔ متع ہوا کرتا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ صرف ایک طریقہ رہ گیا جس کو آج ہم اور آپ اپنائے ہوئے ہیں، دنیا ساری اپنائے ہوئے ہے، عقل مند سارے اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ شادیوں کے کئی طریقے تھے، ان میں ایک کو رد کیا، باقی ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے کئی اور احکامات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھا گیا کہ یہودی یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا؟ یہ 10ویں محرم کا روزہ کس کا ہے بھائی؟ یہودیوں کا شروع کیا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد ہم بھی کریں گے، ایسا رکھیں گے روزہ، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا فرق ہوگا، وہ ایک رکھتے ہیں اور ہم 2 رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور کئی وقت تھوڑا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ 20 ایسی باتیں سنائی جا سکتی ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں کہ وہ ہمارے نبی کی شریعت میں بعد میں آئیں، پہلے موجود تھیں۔ تو ہمارے پیغمبر آئے تو اس کی چھانٹی کر دی، جو غلط تھی اس کو ختم کر دیا، اور جو صحیح کام تھا اس کو رائج کر دیا۔ تو عیسائیوں کے جو یہ عقیدے تھے غلط، ان کو ختم کر دیا، جو صحیح کام تھا وہ بحال رکھ دیا، اور وہ کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر آپ چلیں، اس کو آگے لے کر چلیں، تو پھر بہت سی باتیں آپ کے سمجھانے کے لیے ہیں کہ حضور کے وقت میں جو بات صحیح تھی اس کو حضور نے رائج کر دیا، اور وہ جو پچھلے لوگوں کے وہ معاملات تھے، جب ہمارے نبی نے اس کی تائید کر دی تو وہ عمل ہماری شریعت کا بھی ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ اب یہ کوئی کہے، اگر یہ کوئی کہے، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، عیسائیوں کے عقیدوں سے ہمارے پاس آ گیا۔ آئیے آپ کو بات سمجھ، کس کا عقیدہ تھا بھائی؟ عیسائیوں کا، اور کوئی شک نہیں یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ تو حضور نے جب تائید کر دی تو وہ عیسائیوں کا نہ رہا، وہ ہمارا بھی ہو گیا۔ 20 باتیں ایسی ہیں جو پھر اس پر کہی جا سکتی ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی تھی، مشرکین کی تھی، یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی، تم نے اس کو کیوں بنا رکھا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی تو وہ ہماری شریعت میں بھی لاگو آ رہی۔ سمجھ بات کریں، اس کے ساتھ
ایک اور بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر یہ بھائی خیال کرنا جیسے فرمایا گیا ہے اس موضوع کی مناسبت سے رکھنا، وقت تھوڑا ہوتا ہوگا نا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہ زور دیتے ہیں مرزائی حضرات کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ اب آپ فرمائیں عیسیٰ کو نبی ماننا کہ یہ کس کا عقیدہ تھا ہمارے نبی سے پہلے؟ عیسیٰ نبی ہیں نا، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی کتاب انجیل، تو یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہودی تو نہیں مانتے تھے، یہودی تو اس کو نبی بھی نہیں مانتے تھے، انجیل کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ اور پھر ہم بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ رسول مانتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسے ہی یہ سمجھنے کی ساری باتیں ہیں کہ اگر عیسائیوں کا عقیدہ تھا تو ہمارے نبی نے اس کی تائید کر دی تو وہ عیسائیوں کا نہ رہا بلکہ ہمارا ہو گیا، ہمارا ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ اور سنیے ایک بات مزے کی، وہ یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر محمد رسول اللہ آنے والے ہیں۔ اب بھائی نہیں سمجھ، قرآن مجید میں یہ پہلے دوسرا آدھا پارہ ہے نا جو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي سے پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرا رکوع شروع ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرَسُولٍ، اس کے آگے آتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ۔ یہ جو دونوں طبقے تھے یہودی اور عیسائی، یہ جب لڑتے تھے جھگڑتے تھے تو کہتے تھے ہم محمد آنے والے ہیں آخری نبی، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے فتح کریں گے۔ عیسائی بھی، اور قرآن بھی کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کیا عقیدہ تھا ان کا کہ محمد آنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی محمد کو ماننا بھی چھوڑ دو معاذ اللہ، اس لیے کہ یہودی کہتے تھے عیسائی کہتے تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے، بات سمجھنے کی، میں نے بڑی لمبی طویل بات آپ کے سامنے کر دی، صرف ایک بات سمجھنے کے لیے یہ کہ جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا یہ ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ہم نے تو ہر بات مان لی ہے پچھلے لوگوں کی، نہیں سمجھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، آدم علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، تو یہ سارا نظام پھر چھوڑ دو، نہیں سمجھ رہی۔ ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ لمبی داستان چھیڑی تاکہ آپ کو، ہم کو، ہر آدمی کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بھائی یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف فرما ہیں۔ جب معراج کی رات حضور تشریف لے گئے تو وہاں ملاقات ہوئی، مسجد اقصیٰ میں بھی ہوئی اور آسمانوں پر بھی ہوئی۔ ایک بات اور سن لیں، توجہ سے سماعت فرمایا، اور یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ عزیز کہیں کسی مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جی جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حضور کے پیچھے اقتداء کرنے کے لیے تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، تو سوال یہ ہے کہ آیا روح سمیت جسم سمیت آئے یا روح آئی؟ سوال سمجھے کہ آئے تو جسم سمیت آئے یا روح آئی؟ اب دونوں جگہوں پر پھڈا ہے۔ اگر روح آئے، روح جب نکل جاتی ہے تو آدمی زندہ ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے؟ تو روح جب آئی نیچے تو موت تو واقع ہوگی، چلو چلے گئے وہاں، اب تو فوت ہو گئے۔ اور اگر آپ کہیں کہ روح نہیں جسم کے ساتھ آئے تو پھر ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ انہوں نے آنا تھا کب؟ کیا قیامت آ گئی؟ قریب 1400 سال ہو گئے، اور قریب کتنا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سنیں، اگر ہم کہیں کہ روح آئی تو پھر بات یہ ہے نہ کرنے کی، کسی کو مرضی آ جیسے بات کر لیں، بھائی روح نکل گئی کہ نہ نکلی۔ اور اگر ہم کہیں کہ وہ جسم روح سمیت آئے تو پھر سوال ان کا یہ ہے کہ تم تو کہتے تھے قیامت سے پہلے آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ تو ابھی آ گئے، کب آئے گی قیامت؟ تم کہتے تھے کہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، قیامت میں کی نشانیوں میں سے کئی آئیں گے، اس کے بعد جلدی قیامت آ جائے گی، تو 1400 سال ہو گئے کبھی قیامت ہی نہیں آئی۔ سوال سمجھ رہا ہے آپ کو بات؟ اب سنیے، بات سن لیے، توجہ سے سماعت فرما لیں۔
کہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں مہینے کے بعد آؤں گا، کیا پہلے آپ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ میں آپ سے کہوں کہ تو نے تو کہا تھا میں مہینے کے بعد آؤں گا، ابھی آ گئے ہو، نہیں سمجھ رہے یار، مینو اتنے کام پہ آ گیا، میں کہ بھائی مل ہی جاؤں گا، نہیں سمجھ رہے گا۔ وعدہ تو ہے حدیث میں کہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اور اگر پہلے آ گئے ہیں تو پھر کیا ہوا، وعدے پر آ جائیں گے۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وعدہ کیا ہے تو اس سے پہلے آدمی آ ہی نہ۔ آپ نے وعدہ کیا تھا میں 1000 روپیہ میں نے آپ سے لیا ہے مہینے کے بعد دوں گا، اور آپ دوسرے دن آ جائیں گے 1000 روپیہ لے لو، تو میں کہوں گا بھائی تو نے تو کہا تھا میں مہینے کے بعد دوں گا۔ بھائی بات نہیں، وعدہ کا مسئلہ اپنا جگہ پر ہے، اگر ابھی ہوتا ہے تو ابھی ہو جائے معاملہ، نہیں سمجھ رہے بات۔ تو اس کے ساتھ ملانے بات، اس کو جو ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں کی ہیں کہ مرزائی یہ بھی سوال کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کیا ہوگا، آئیں گے قیامت سے پہلے، قیامت سے وہ وعدہ ہے، اور وعدہ سے پہلے آ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر حضور کے ملنے کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کے اقتداء میں نماز میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے آئے ہیں تو وہ وعدہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، وہ وعدے کے مطابق پھر بھی آئیں گے، وعدے سے پہلے بھی آدمی آ سکتا ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہ بات بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے مل گئی ہے، تو اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر دے ایسا تو اس کے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ حضور کا جو فرمانا ہے قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے وہ وعدہ ہے، اور وعدے سے پہلے بھی کسی کا آنا کو محال نہیں ہے۔ اس لیے مرزائیوں کے جو سوالات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کا تعلق ہوائی سوالوں کے ساتھ ہوتا ہے، خود بخود سوال کرتے ہیں، نہ آگا نہ پیچھا، لیکن آدمی جانتا نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، پھر اب اس کا جواب پریشانی بنتی ہے۔ تو آپ حضرات جو کورس میں تشریف لائے ہیں اسی تیاری کے لیے تشریف لائے ہیں کہ آپ ان کے سوالات سنیں، ان کے جوابات سنیں، اور اس ماحول کی قادیانی مسلمانوں کی جو آپس میں اختلافات ہیں اس پر مشتمل آپ گفتگو سنیں۔ تو میں نے اس مختصر سے اس وقت میں نے کئی باتیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ جن کا تعلق مرزائیت کے رد مرزائیت کے موضوع کے ساتھ ہے۔ کچھ سمجھ لیجیے آپ کو بات، تقریروں میں یہ باتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ کورس کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے کئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوائی گفتگو کے اعتبار سے وہ بڑے ماہر ہیں، اور ہم نہ اتنا مطالعہ رکھتے ہیں، نہ ہماری اتنی تیاری ہوتی ہے۔ کوشش کریں آپ، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کسی مرزائی کا معاملہ ہو جائے تو بات سمجھ آئے تو گفتگو کریں، نہ سمجھ آئے تو یوں ہی اس سے بات کر کے اپنے آپ کو پھنسا کر خدا نخواستہ مسلمانی سے اپنے آپ کو نکالنے کا اپنے لیے سبب نہ بنے۔ کسی ماہر آدمی سے ملاقات کریں، کسی ڈاکٹر سے ملاقات کریں، کسی سے بات کریں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ سنبھال لیں۔ تو یہ بھی اچھے ڈاکٹر کی علامت ہے کہ اگر مرض ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیج دیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں یہ فیس بک ہے نا، آزاد ہیں لوگ، جو مرضی آئے منہ میں آئے وہ کہہ ڈالتے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک عورت کہہ رہی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دے۔ سنیں اس پس منظر میں وہ بات کر رہی تھی کہ لڑکی بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو دوسری شادی بیوی نہیں کرنے دیتی، اور غریب ہونے کی وجہ سے خاوند خود تیار ہوتا ہے کہ اللہ کرے پہلی بھی چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بھائی سنیں، عیسائیوں کے ساتھ نکاح وغیرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں عورتیں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ شرعی اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے عیسائی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آج کے عیسائی، یہ عیسائی نہیں ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ عیسائی نہیں رہے۔ عیسائیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن حالات کے پیش نظر سیاسی اعتبار سے عیسائی عورت کا گھر میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کے گھر کے مثال کے طور پر خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے
کہ کسی مولوی کے ساتھ ایک مرزائی عورت تھی، اس نے مولوی کے ساتھ نکاح کر لیا مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہو گئی، نہیں سمجھے آپ کو بات، مسلمان ہو گئی، اس کے بعد کسی میں مولوی کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، نکاح تو اس کا ہو گیا، ہم نے اس پر اعتبار کر لیا، ہو سکتا ہے وہ جاسوس بن کر آئی ہو، مولوی صاحب کے سارا تیاں پاچا جو ہے وہ پیچھے بتایا کہ یہ اب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں۔ فتویٰ یہی ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ یہ عیسائی بھی نہیں ہیں، یہودی بھی نہیں ہیں، یہ بے دین ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، جدوں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے کتنی عمر تھی، جب واپس آئیں تو کتنی عمر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہجری سال چل رہا ہے کتنا سال ہے، مطلب یہ 1450 ہو گئے ہیں، تو 1450 کو ساتھ ملاؤ تو کتنی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر۔ لیکن دیکھیے یہ آج کل ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو مزاح نہ کریں، لوگ اس کو مزاح کے رنگ میں پیش کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات فی القبر کے تم قائل ہو تو حضور کی 63 سال عمر نہیں بنتی، 63 کو 1400 سال کے ساتھ ملاؤ تو 1500 سال ہو گئی، ہے نہیں؟ تو وہ بھی عقل سے پیدل ہیں اور آپ بھی عقل سے پیدل نہ بنیں۔ دنیا کی زندگی 40 سال کی عمر میں آپ نے کام شروع کیا، 40 سال آپ نے نبوت کا کام کیا، تو کتنے 40 سے 40 کتنے ہو گئے؟ جو آسمان پر تشریف لے گئے وہ گنی نہیں جا رہی، وہ اور عالم ہے۔ دنیا کی زندگی گنی جاتی ہے، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ تو جب تشریف لائیں گے تو 80 سال گزار چکے، اب اس کے بعد حدیث کے مطابق 40 سال اور زندہ رہیں گے، خلافت کریں گے یا 45 سال، اس کو آپ ساتھ ملا لیں۔ تو کسر جو ہے، کسر آپ طلباء جانتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کسر کو چھوڑ دیا جائے تو 120 سال بنتے ہیں، حدیث میں بھی یوں ہی آیا ہے۔ آئیے آپ کو بات سمجھ۔